12वीं सालाना मिलाद मुस्तफ़ा रैली की इफ्तिताई तकरीब सुबह 9:30 बजे रवात में मुनक्कद हुई। इफ्तिताई तकरीब में डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई, अलामा अहमद हसन हाशमी, अलामा शब्बीर अहमद ज़ियाई, अलामा खालिद ज़ियाई, अलामा पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह बुखारी, अलामा काजी ज़ोक महमूद, सैयद आदिल हुसैन शाह गिलानी, अलामा हुसैन अली नक्शबंदी, अलामा तनवीर कादरी, अलामा इजाजुल हक हकानी और मुफ्ती मोहम्मद जाकर नक्शबंदी ने शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब में बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की, जिनमें चौधरी मोहम्मद अशरफ, राजा अब्दुल हसीब, चौधरी ज़ियाफत हुसैन, राजा मोहम्मद अरफान, मिर्जा मुगीस, सैयद शबीर हुसैन शाह बुखारी भी शामिल थे। मोहम्मद आसम इजाज ने नात शरीफ पेश की और सैयद शबीर हुसैन शाह गिलानी ने खिताब फरमाया। आखिर में सलातो सलाम और दुआ के बाद रैली इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुई। टी चौक रवात में पीर सैयद हामिद रजा काज़मी, अलामा नसीर अब्बासी, अलामा कारी मोहम्मद आसिफ और अलामा अब्दुल हफीज चिश्ती ने साथियों के हमरा रैली का इस्तकबाल किया। बिंडर के मकाम पर कारी मोहम्मद अली कादरी ने अहबाब के साथ रैली का इस्तकबाल किया। नेवल एनकरेज के मकाम पर चौधरी नदीम अख्तर, चौधरी कैसर अजीम, काजी मोहम्मद इसरारुल हक और अलामा कारी रियाज ने साथियों के हमरा रैली का इस्तकबाल किया और काफिले के हमरा रैली में शिरकत की। गुलबर्ग ग्रीन के मकाम पर पीर मोहम्मद गुलजार नक्शबंदी, अलामा रियाजत हुसैन नक्शबंदी, चौधरी मोहम्मद हनीफ, जावेद भट्टी और चौधरी मोहम्मद गुलफराज ने रैली का शानदार इस्तकबाल किया और काफिले के साथ रैली में शरीक हुए। गंगाल के मकाम पर चेयरमैन हक मीडिया ग्रुप मोहम्मद तनवीर खोखर ने रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया और काफिले के साथ रैली में शामिल हुए और उनके हमरा मोहम्मद जमीर खोखर, हैदर खोखर, जमील खोखर, राजा खुरम, असगर खोखर, मुश्ताक खोखर, हाफिज असद खोखर, अनवर खोखर और हक मीडिया ग्रुप से मोहम्मद आफ्ताब अब्बासी, इजाज कियानी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद यासर, राजा जैन रहमान, हैदर इस्लाम अब्बासी, काशिफ अहमद और गुफरान चिश्ती, राजा शौकत कमाल, राजा इशफाक, गुलाम चिश्ती, मंसूर कुरैशी और मुदस्सर शाह ने भी शिरकत की। खन्नापुल के मकाम पर पीर सैयद वाजिद अली शाह गर्देजी, अलामा मुफ्ती कामरान कुरैशी, अलामा अवैस कुरैशी, साहबजादा बिलाल अब्बासी और साहिबजादा फैसल कादरी ने रैली का इस्तकबाल किया। 0 पॉइंट पर शिराज अहमद फारूकी, राव अब्दुल रहीम एडवोकेट और गजनफर अली अब्बासी ने साथियों के हमरा रैली का इस्तकबाल किया। कराची कंपनी पहुंचने पर अलामा कारी मोहम्मद असलम ज़ियाई और अलामा मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद ने साथियों के हमरा रैली का इस्तकबाल किया। इख्तितामी तकरीब में सैयद शबीर हुसैन शाह गिलानी ने अपने खिताब में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश खतरात का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौर में उम्मत को सबसे बड़ा खतरा बेहयाई के बढ़ते हुए तूफान से है। मुल्क में सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार हो रही है। यहाँ तक के कई नौजवान बेहयाई से आगे बढ़कर मजहबी मुकद्दसात की गुस्ताखी तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने उलमा, स्कॉलर्स, उस्ताज़ा इकराम, मीडिया नुमाइंदों और वालिदैन से अपील की कि वो इस रबीउल अव्वल में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल के नुकसानात से आगाह करें और नौजवान नस्ल को इस गलाजत से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अलामा मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम के दुश्मन जितनी कोशिश कर लें न ताजदारे कायनात की इज्जत घटा सकते हैं और न ही कुरान मजीद की अजमत को हमारे दिलों से मिटा सकते हैं। हर मुसलमान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जज़्वे ईमान समझता है और नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करता। मुख्तसर तकारीर के बाद सलातो सलाम पेश किया गया। आखिर में सैयद शबीर हुसैन शाह गिलानी ने उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस वतन अजीज के लिए दुआ की और ज़िली इंतजामिया और पुलिस के तावन पर शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद रैली के शुरका पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक उलमा इकराम, सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, ग्रामी मर्तबा ताज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फ़ज़्ल और एहसान है जिसने हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर रबीउल अव्वल शरीफ का ये बाबरकत महीना और इसकी बहारें नसीब फरमाई। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि वो
हम सबको इस माह मुबारक की बरकतों से सही मानों में नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाए। गिरामी मर्तबा ताज़रीन, अल्लाह के फजल से इस मरतबा 12वीं सालाना मिलाद मुस्तफ़ा रैली जो गुज़श्ता 13 बरस से ये सिलसिला इसी अंदाज के साथ जारी और सारी है, अल्लाह ने इस मरतबा भी इसकी बखैर व अफियत तकमील के असबाब अता फरमाए। गुज़श्ता 12 बरसों में जितने आले मोहब्बत इसमें शरीक होते रहे, उनमें से जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह इस बार की सादतों और खैर में से उनका हिस्सा उन्हें उनकी कब्रों में अता फरमाए। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ 2 बातें अर्ज करके अपनी बात को समेट लूंगा। अल्लाह ताला हम सबको ताजदार कायनात की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और रहमत आलम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। गिरामी मर्तबा ताज़रीन, आज से 12-14 साल पहले जब अभी सोशल मीडिया इतना ज्यादा आम नहीं हुआ था, तो हम जब ये रैलीज देखते थे, रास्ते सजाए जाते थे, चरागां किया जाता था, नारे बुलंद होते थे, घरों को सजाया जाता था और बड़े बड़े इज्तिमात का एहतमाम होता था, तो बात लोग ये कहते थे कि ये सब कुछ तो बर्रे सगीर में होता है, इस्लामाबाद पिंडी में होता है, लाहौर मुल्तान में होता है, कराची में होता है, बरेली में होता है, और ये जो चंद मुल्क हैं इसमें ये सारा एहतमाम होता है। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ तो पता चला कि ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये सिर्फ लाहौर मुल्तान की बात नहीं है, ये सिर्फ बरेली की बात नहीं है, ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं है, बल्कि आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि यमन के मुसलमान किस तरह ताजदार कायनात की आमद की खुशियां मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि मलेशिया और इंडोनेशिया के मुसलमान किस तरह ताजदार कायनात की आमद की खुशियां मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि अरब में किस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाई जाती हैं और किस तरह लोग अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। और वो किसी ने कहा था कि हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। सोशल मीडिया आया तो ये बात पता चल गई कि ये कोई 2-4 शहरों की बात नहीं, 2-4 मुल्कों की बात नहीं, ये यमन वाले भी उसी आका की जुल्फों के कैदी हैं, ये मलेशिया और इंडोनेशिया वाले भी उसी आका की मोहब्बतों से अपने दिलों को जगमगाए हुए हैं। शर्क और गर्ब में उस आका की अज़मतों के तराने पड़े जा रहे हैं। और गिरामी मर्तबा ताज़रीन, बात फकत इतनी है कि जिसकी निगाह फकत जाहिर को देख सकती है, वो तो बरेली को देखता है, वो तो शाम को देखता है, वो तो यमन को देखता है, वो तो बगदाद को देखता है, वो तो कराची को देखता है, वो तो इस्लामाबाद को देखता है, वो तो रवात को देखता है, वो तो कराची कंपनी को देखता है। लेकिन दिल जिनके रोशन हो जाते हैं, जिनको बसीरत मिल जाती है, वो तो कहते हैं कि अर्श पे ताजा शेरशाह, फर्श पे तुरफा दूंगा, कान किधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। क्या बात है, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। हज़रत गिरामी जिसको बसीरत वाली आंख मिल जाती है, वो कहता है कि फर्श पर फर्शी उस आका की अज़मत के तराने पड़ रहे हैं और अल्लाह की नूरी मखलूक आसमानों पर उसी महबूब की अज़मतों को सलाम कर रही है। और ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये फितनों का दौर है, और इस दौर का एक फितना यह है कि शर की ताकतें ताजदार कायनात की अज़मत और शान को घटाने की कोशिश करती हैं, और वो ये समझती हैं कि हम खाके बनाएंगे, हम कार्टून बनाएंगे, हम गुस्ताखियों के सिलसिले जारी करेंगे तो लोगों के दिलों में ताजदार कायनात की अज़मत ये मतम बढ़ जाएगी, ये जज्बा कमजोर हो जाएगा। गिरामी मर्तबा ताज़रीन, सरकार की जात वो है कि आपकी जिक्र की बुलंदी
یہ کسی انسان کے سبب نہیں ہے، یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ریلیز کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ کسی کے جلسے اور کسی کی تقریر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مالک کا اپنا اعلان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اور ہم سوال کرتے ہیں مالک کائنات کی بارگاہ میں، مولا تیری عادت یہ ہے، تیرا طریق یہ ہے، تیری سنت یہ ہے کہ تو کسی کو عروج عطا کرتا ہے، پھر بعد میں تو جسے عروج دیتا ہے اس پر زوال بھی جاری کر دیتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نام دیکھے ہیں، ان کے ڈنکے بجتے تھے، ان کے نعرے لگتے تھے، ان کا بڑا چرچا تھا، لیکن وقت گزرا تو قصہ پاری نہ ہو گئے، کوئی نام تک نہیں لیتا۔ تو کہتا ہے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو ذکر کو بلند کیا ہے، تو بلندی کے بعد میں زوال بھی تو ہوتا ہے، تو اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، وہ قاعدے اوروں کے لیے ہیں، محبوب کے لیے قاعدہ بدل دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا محبوب کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا، اور قاعدہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کو جب عروج دیتے ہیں تو اس کے بعد زوال نہیں آتا، ہر آن اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ گرامی مرتبہ حاضرین، رب کائنات نے اپنے حبیب کو بلندی عطا فرمائی، سرکار کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، اور جو یہ ذکر اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، جو سرکار کو یاد کرتا ہے، سرکار کے ترانے پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ خاکے بنیں گے، گستاخیاں ہوں گی اور یہ سلسلے جاری ہوں گے تو سرکار کی شان میں کوئی کمی ہوگی؟ سرکار کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ میں آپ کی خدمت میں فقط ایک بات عرض کر کے پھر بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ جس کے بارے میں رب کہے کہ اس کے لیے عزت ہے، اس کی شان میں کمی کون کر سکتا ہے؟ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ جو میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، یہ جو ترانے پڑے جاتے ہیں، یہ جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں، یہ جو ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل کر آقا کریم سے اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں، یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یہ سرکار کی عزت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے، سرکار کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو جانتے ہیں وہ تو جن کی آنکھ بینا ہے وہ تو یہ جلسے نہ بھی دیکھیں، وہ تو یہ منظر نہ بھی دیکھیں، وہ تو یہ جھنڈیاں نہ بھی دیکھیں، وہ تو چراغاں نہ بھی دیکھیں، یہ رونقیں نہ بھی دیکھیں، وہ تو جانتے ہیں سرکار کی عزت کیا ہے، لیکن ان کے ذریعے ان کو بھی پتا چل جاتا ہے جن کی آنکھ بینا نہیں۔ گلی گلی محلہ محلہ اس حبیب کی عظمت کے نعرے لگتے ہیں، شہر شہر سجاوٹ کی جاتی ہے، اس آقا سے غلامی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو جن کی آنکھ بینا نہیں وہ بھی اتنا تو جان لیتے ہیں یہ جس کے اتنے ترانے پڑے جا رہے ہیں یہ وہی ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کہ رب جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اکثر علماء یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اب آپ میں ایسا فرد ہو کہ جسے یہ کلمات قرآن کی زبانی یاد نہ ہوں۔ جگہ جگہ یہ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ رب کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم جب بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ تک جا کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ چونکہ محفل میلاد کی ہے لہذا ایک لمحے کے لیے یہاں پہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ پہ رک جائیے اور پھر اس پہ غور کیجئے۔ رب کہتا ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عزت جسے بھی دیتا ہے رب بھی دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ناقابل تردید بات ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہا بھی نہیں، اور اللہ نے محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کسی کو عزت سے نوازا بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ گرامی مرتبہ حاضرین، یہ مہینہ خوشیاں منائی جائیں گی، ترانے پڑے جائیں گے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، سرکار کی غلامی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور اس دور کے جو بڑے فتنے ہیں ان کے حوالے سے امت کو آگاہی کی ضرورت بھی ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے، راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے ذمہ دار اکابرین تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے
کہ وہ اس سال ربیع الاول میں کوشش کریں کہ جہاں سرکار کی عظمتوں کے ترانے پڑے جائیں وہاں اس دور کے جو چیلنجز ہیں ان سے بھی امت کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یاد رکھیے اس دور کا بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی کے ذریعے وہ فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں جن کا آج سے 15-20 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ملک کے لاکھوں نوجوان ہیں جو فوش ویڈیوز دیکھتے ہیں، پورن دیکھتے ہیں اور پھر اس رستے سے بے حیائی سے ہوتے ہوئے گستاخی کی دلدل تک پہنچ جاتے ہیں، تاجدار کائنات کے گستاخ بن جاتے ہیں، سرکار کی آل کے، اصحاب کے، انبیاء سابقین کے، قرآن مجید کے اور اللہ رب العزت کے گستاخ بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری اس قدر پھیل چکی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علماء کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم ان تک بھی اس حوالے سے لٹریچر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہر جلوس میں کم از کم 5-7 منٹ یہ پیغام بھی قوم تک پہنچایا جائے، جلسہ سیرت کے نام سے ہو یا میلاد کے نام سے، اس میں بھی قوم تک یہ بات پہنچائی جائے۔ اور یہاں جتنے نوجوان آج کی اس نشست میں حاضر ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آج یہ عہد کریں، اگر ماضی میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، ہم نے پورن کی کوئی ویڈیو دیکھی بھی ہے، نیٹ پہ کوئی بے حیائی اگر دیکھی بھی ہے، تو آج سرکار کے میلاد کی اس محفل میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں کہ مولا جو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، آئندہ سرکار کا غلام کبھی ایسی بے حیائی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ گرامی مرتبہ حاضرین، اگر میلاد کے ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، سیرت کے ہر جلسے میں، سرکار کے ذکر کی ہر محفل میں، ربیع الاول شریف میں اگر لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے تو یقیناً اس کے مثبت اثرات بھی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ میں انہی کلمات کے ساتھ بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم سب پر رحمتیں، برکتیں، کرم اور فضل نازل فرمائے۔ عام انتظامیہ کے بھی، پولیس کے بھی، باقی اداروں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے تعاون کیا اور ان کے تعاون سے ہی 12-13 برسوں سے تسلسل کے ساتھ یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی اسی جشن و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ برادران اسلام، ہم اسلام آباد کی سرزمین پر دیہی علاقات کی طرف سے آنے والے اور قائدین جماعت اہل سنت پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ کہ مسلمانوں میں جو جوش و خروش ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے، اس کو مٹانے کے لیے شرق و غرب میں اسلام کا دشمن اور مسلمانوں کا دشمن، امت کا دشمن اس جذبے کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ ایک قرآن ہے اور دوسرا صاحب قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک قرآن ہم نے نہیں نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور صاحب قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کو بدنام کرنے والے اور قرآن کو مٹانے والے قرآن سے ٹکرا مار مار کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں، مگر قرآن کا 4 سو چرچا ہے اور قرآن کی تلاوت پوری دنیا پر ہو رہی ہے۔ اور سرکار کی عزت اور ناموس سے کھیلنے کے لیے پوری دنیا کے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا بیٹھے ہیں، مگر دن بدن سرکار کی محبت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں آخر میں یہی بات عرض کروں گا، محدث بریلوی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیں، پاکستان کی عوام اور بالخصوص اس شہر کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ جاگ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دیہات سے لوگ آئے ہیں آپ کو خبردار کرنے کے لیے، پوری ایک ریلی لے کر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ نام، یہ مقدسات جو ہیں ان کی عظمت کے لیے ملک بنا ہے، اور ملک کا قانون، ملک کی ایلیٹ بھی اس وقت یہی چاہ رہی ہے اور ملک کی عوام بھی اس وقت یہی چاہ رہی ہے کہ پاکستان ایک انتہائی مہذب ملک ہے، یہاں تہذیب کا سسٹم چلے گا، یہاں بد تہذیبی نہیں چلے گی، یہاں پر قانون کی علمبرداری چلے گی، لا قانونیت نہیں چلے گی، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ترانے چلیں گے، ان کی نفرت کے بارے میں قوم کو تیار نہیں کیا جا سکتا۔ میری قوم، میرے بچے، ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنانا ہے، یہ ہر شہری کی خواہش ہے، وہ اس کا مذہب کچھ بھی ہے، اس کی خواہش یہی ہے کہ اس کا بچہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ اور انشاءاللہ العزیز اب ملک کا قانون بھی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر پاکستان کو جو چاہیے وہی چلے گا، اور پاکستان کو صرف ایک چیز چاہیے،
وہ مقدسات کی حفاظت اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے اوپر ملک بنا ہے، عزت کے اوپر چلے گا، عزت ہی یہاں پر قائم ہوگی۔ یہاں ہر وہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کرتا، ان تمام ریلیوں سے ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور لے جائے۔ دیکھیں، اویئرنیس کے ہر آپشن ہم استعمال کر رہے ہیں، تمام کے تمام ذرائع پہ آپ کو اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ ہر موڈ سے ہم سمجھا رہے ہیں بچوں کو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں، آپ خالد بن ولید بنیں، محمد بن قاسم بنیں، آپ عبداللہ بن عبیر بنیں، آپ عبداللہ بن زبیر بنیں، آپ عبداللہ بن عوام بنیں، آپ وہ چیزیں بنیں کہ اس ملک کو بدل کر رکھ دیں آپ، لیکن آپ وہ مت بنیں جو آپ کو پچھلے 20-25 سالوں میں بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ اپنا سلسلہ نسب جانیں، آپ اپنی ہستی جانیں، آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی تھی، آپ کی پیدائش کا مقصد سمجھیں، اور وہ صرف ایک مقصد ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر، ناموس پر پیرا دینا، ان کے اقدام پر پیرا دینا، ان کے اعمال پر پیرا دینا۔ اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کی قوم جس دن ناموس رسالت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو سمجھ گئی، اسی دن ہماری ترقی کا دن شروع ہو جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ باہر تو دور کی بات، اب تو ملک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ہم ملک کے اندر اب گورنمنٹ شروع ہو چکی ہے ان کو روکنے کے لیے۔ آپ کے ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو پکڑ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ملک سے باہر بھی یہ کام رکے گا، یہ دنیا میں ہر جگہ رکے گا۔ دنیا کو امن عزیز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کر قائم کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی بد زبانی ہوگی، امن بالکل نہیں قائم کیا جا سکتا۔ جو مرضی پرنسپل اپنا لیں، واحد ایک پرنسپل ہے امن کے لیے، عالمی امن کے لیے، وہ ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور عزت کا پیرا۔ بلاسفیمی ایکٹ تھا، وہ بیسیکلی کچھ سزائیں ہیں جن کو بڑھانے کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی۔ ہر شخص نے اس کو اپنی مرضی کا قانون سمجھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2023 ہے، وہ ایکٹ کا وہی سٹیٹس ہے جو آرمی ایکٹ کا سٹیٹس ہے، اس کا وہی سٹیٹس ہے جو سیکرٹ ایکٹ کا سٹیٹس ہے۔ اگر وہ منظور ہے تو یہ بھی منظور ہے۔ اگر اس پہ ایف آئی آر کر سکتی ہے تو انشاءاللہ العزیز آنے والی ایف آئی آر ان سیکشنوں کی اسی سزا کے مطابق کٹے گی۔ اس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا اور متفقہ پاس کیا ہے۔ جب پارلیمنٹ متفقہ پاس کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ساری عوام نے پاس کیا ہے، تو پھر اختلاف کس کو ہے، تکلیف کس کو ہے؟ پاکستان کے اندر صرف اس کو سمجھایا نہیں گیا، اس کو غلط معنوں میں سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی توہین اس ملک کے اندر برداشت نہیں، اس کی سزا 10 سال ہوگی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آل کی سزا 10 سال ہوگی۔ سیدنا حسنین کی توہین کی سزا 10 سال ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی سزا 10 سال ہوگی ان کی توہین کرنے کی۔ تو کون فرد ہے جو کہتا ہے کہ ان کی توہین کی سزا 10 سال نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے یہ ساری عوام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہاں صحابہ کی سزا، توہین کرنے کی سزا 10 سال ہوگی، اور یہ ہونی چاہیے۔ میکسیمم سزا ہوگی تو یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے۔ یہ سلسلہ تو صدیوں سے جاری ہے۔ جو اسلام دشمن طاقتیں وہ شروع سے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ کبھی قرآن مجید کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی تاجدار کائنات کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی اللہ رب العزت کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی اصحاب رسول کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی سرکار کی آل کی گستاخی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو 14 صدیوں سے جاری ہے، لیکن یہ جو پچھلا جو دور ہے تقریباً کوئی 50-60 سال کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لہر میں بڑی شدت آئی ہے، اور بالخصوص کچھ عرصے سے یورپ میں مختلف شہروں میں بڑے منظم طریقے سے اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو ہمارے اپنے وطن عزیز میں آئے روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں، بالخصوص ایک انتہائی سنگین جو اس کی صورت ہے بلاسفیمی کی، توہین کی، جس کا تعلق پورن کے ساتھ ہے، وہ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ظاہر ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ پوری قوم کو مل کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے ہماری حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے، پی ٹی اے اپنی ذمہ داری ادا کرے، باقی جو متعلقہ ادارے ہیں، ایف آئی اے، سائبر کرائم اپنی ذمہ داری ادا کرے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن جب سے سوشل میڈیا زیادہ عام ہوا ہے تو اس سے ان میں مزید اضافہ بھی ہوا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا کی جو بلاسفیمی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ وائرل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ پہلے کہیں پہ کوئی اکا دکا واقعہ پیش آتا تھا تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ دوسری جگہوں تک اس کی خبر نہیں جاتی تھی۔ تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے چونکہ یہ بہت تیزی کے ساتھ چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو ان کی سنگینی بھی پھر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں، شیئر کرنے سے تو گویا ہم خود اس
جرم کرنے والے کے ساتھ ہی مدد کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے, تو جب ہم اس کو شیئر کریں گے تو جو اس کا مقصد ہے وہ ہم پورا کریں گے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ملک ہے اس میں فتنہ پیدا ہو, فساد پیدا ہو, امن امان کا مسئلہ پیدا ہو, تو جب اس کو وائرل کیا جائے گا تو اس طرح کی صورتحال بھی ملک میں پیدا ہوتی ہے. شرپسند لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور دوسرا اس سے کاز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس کو ہرگز شیئر نہ کریں, بلکہ FIA کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے سائبر کرائم, اس کے ملک میں 15 تھانے ہیں, ہر میں اینٹی بلاسفیمی یونٹ موجود ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیں اور ان سے کہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ اس میں مدعی بنیں اور کوشش کریں کہ جو ملزم ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. وگرنہ اگر صرف اس کو وائرل کرتے رہیں گے تو اس سے مجرم کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, وہ تو آپ اسی کے کام کو مزید آگے پھیلانے میں اس کی مدد کریں گے. تو ادارے موجود ہیں, ادارے ایکٹیو بھی ہیں, صرف یہ ہے کہ کوئی بندہ پراپر راستہ اختیار کرے, قانون کا سہارا لے, رپورٹ کرے, FIR درج کرائے اور پھر کوشش کرے کہ ادارے اس پہ اپنا کردار ادا کریں. اس میں دیکھیں سب سے جو پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ والدین کی ہے, کہ والدین دیکھیں کہ ان کے بچے کس راستے پہ چل رہے ہیں. پہلے ہمارے معاشرے میں یہ تھا کہ معاشرہ بھی کردار ادا کرتا تھا, تعلیمی ادارے بھی کردار ادا کرتے تھے, میڈیا بھی کسی حد تک کردار ادا کرتا تھا, محراب و ممبر کا بھی اس میں کردار تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ نے خیر کی طرف لے کے جانا ہے, شر سے برائی سے بچانا ہے, تو اس میں اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ والدین ہی کردار ادا کریں گے تو بچے بچیں گے, کیونکہ اب بڑی تیزی کے ساتھ گزشتہ 20-25 برسوں میں تبدیلیاں آئی ہیں. تو بہرحال اس میں کامیابی حقیقی طور پہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک والدین اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہ کریں, اور پھر ان کے بعد اساتذہ اپنا کردار ادا کریں, معاشرہ اپنا کردار ادا کرے. اور محراب و ممبر کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپروچ جو پرانا ہمارا طریقہ روایتی انداز سے جو تعلیم و تبلیغ کا, تربیت کا, اس میں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ پرانے طریقے سے ہی ہم چلتے رہیں گے تو شاید جو نوجوان نسل ہے, نئی نسل ہے, یہ علماء سے ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تھوڑی دور ہوتی جا رہی ہے. تو علماء کو بھی میرا خیال یہ ہے کہ وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنا جو انداز ہے اس کو تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ اب جو یہ گیپ پیدا ہو چکا ہے, فاصلہ پیدا ہو چکا ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. پھر اس سے بڑھ کر مثلا یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو اسلامک اسٹڈیز کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ جو اساتذہ ہیں وہ صرف اتنا نہ کریں کہ ہم نے بچوں کو بس پڑھانا ہے کہ وہ اتنے نمبر لے کے پاس ہو جائیں, بلکہ ساتھ وہ ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بھی کوشش کریں. جب ادارے ایک اچھا ماحول دیں گے, گھر میں تھوڑا ماحول بہتر ملے گا, پھر اس میں اگر علماء مشائخ کردار ادا کریں گے, میڈیا اس پہ تھوڑا فوکس کرے گا, تو جب سارے یہ جتنے بھی مختلف شعبے ہمارے یہ ایکٹیو ہوں گے تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو اتنی جلدی محسوس نہ کریں. والدین چونکہ زیادہ متاثر, اگر بچے بگڑے تو والدین ہی متاثر ہوں گے, تو اس لیے والدین کو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے, اور بالخصوص یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس ایک والد نے اپنے بچے کو موبائل لے کے دیا ہے تو وہ یہ لازمی مانیٹر کرے کہ اس کا بچہ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھتا ہے. اگر آپ نے موبائل لے کے دے دیا ہے, لیپ ٹاپ دے دیا ہے, وائی فائی کی سہولت دی ہے, ڈیٹے کی سہولت دے دی ہے, ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور والد یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ خود ہی اچھائی کے راستے پر چلے گا, اور بچہ کمرے میں جا کے اکیلے اگر رات کو 2-2, 3-3 گھنٹے موبائل, لیپ ٹاپ یوز کرتا ہے, نیٹ یوز کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں, لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں, لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا آتے ہیں. چاند تاروں سیرات بڑی ہل چل گئے, چاند تاروں نصیراج بڑی ہل چل ہے, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
یہ چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، بہار آئی ہے۔ حضور کی آمد کے حوالے سے سالانہ جو روات تا کراچی کمپنی میلاد ریلی نکالی جاتی ہے، آپ پر میں آج خوش نصیب ہے اس ریلی کا حصہ ہے۔ حضور کی آمد کے حوالے سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اسی دوران قائد اہل سنت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی تشریف فرما ہوں گے، سنیے گا ذرا محبت کے ساتھ کہ سب تو بڑی شان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پانے 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 والا آ گیا۔ اور آسیوں سب شکر دے سجدے کرو، آسیوں سب شکر دے سجدے کرو، سب تو سینے لاڑ والا آ گیا، سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، سب نو سینے لاڑ والا آ گیا۔ اور میرے نبی کی آمد ہوئی تو چپیاں دے وچ بھی دیوے پل پے، چپیاں دے وچ بھی دیوے پل پے، کیونکہ روشنی ورتان والا آ گیا، روشنی ورتان والا آ گیا، روشنی ورتان والا آ گیا، روشنی ورتان والا آ گیا۔ سب نبی معراج دے شب ویکھدے کہ عرشاں اُتے جان والا آ گیا، عرشاں اُتے جان والا آ گیا، عرشاں اُتے جان والا آ گیا، عرشاں اُتے جان والا آ گیا۔ تو ذرا مل کے کہیں گے کہ آ گیا ہے نور لے کے، آ گیا ہے نور لے کے، ظلمتانوں مٹانے والا آ گیا ہے نور لے کے، ظلمتانوں مٹانے والا، درد بنبدا ماڑیاں دے، درد بنبدا ساریاں دے، روندیاں نوں ہسان والا، درد بنبدا ماڑیاں دے، روندیاں نوں ہسان والا، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ذرا ہاتھ اونچا کرنا ہے،
اور 2 مرتبہ مرحبا کی صدا آ جائے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آنکھ جب مصطفیٰ نے کھولی، آنکھ جب مصطفیٰ نے کھولی، آمنہ پاک ہنس کے بولی. آنکھ جب مصطفیٰ نے کھولی، آمنہ پاک ہنس کے بولی. شان تسنی رب نے جس دی، شان تسنی رب نے جس دی، آ گیا او شان والا. شان تسنی رب نے جس دی، آ گیا او شان والا. آمد مصطفیٰ. اس جگہ آپ نے شامل ہونا ہے اور مرحبا کہنا ہے. حضور کی آمد کی خوشی میں اکٹھے ہوئے ہیں. اگر خوشی چپ رہ کے منائی جاتی ہے تو ایسے منائیے. اگر سرکار کا ذکر کر کے اور نعرے لگا کے منائی جاتی ہے، خوش ہو کے منائی جاتی ہے، تو ذرا ساتھ دیجیے نا ہاتھ اٹھا کے. آمد مصطفیٰ مرحبا، درد بنڈنا ماڑے آتے روندے حسان والا. ہن حلیمہ غم نہ کر تو، ہن حلیمہ غم نہ کر تو، بڑھ گئے تاجور تو. ہن حلیمہ غم نہ کر تو، ہن حلیمہ غم نہ کر تو، بڑھ گئے تاجور تو. تیرے گھر وچ آ گیا ہے، تیرے گھر وچ آ گیا ہے، تیرے دکھڑے مکان والا. تیرے گھر وچ آ گیا ہے، تیرے دکھڑے مکان والا. آواز ملا کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ. درد بنڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا. درد بنڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا. اے غلام بات ٹھیک ہے، غلام بات ٹھیک ہے، آپ دیتا خدا تو ٹھیک ہے. اے غلام بات ٹھیک ہے، آپ دیتا خدا تو ٹھیک ہے. نعت پڑھدا مصطفیٰ دی، نعت سندا مصطفیٰ دی، ہووے تیرا ایمان والا. درد بنڈدا ماڑیاں دے، درد بنڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا. درد بنڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا. آمد مصطفیٰ. ہاتھ اونچا کر کے سب نے مرحبا کہنا ہے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، درد بنڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا. پاوے پلے کوئی عمل نہیں، پر غم نہ کر تو، اے کوئی گل نہیں.
آخری شعر پیش کرتا ہوں. میرے شاہ جی تشریف فرما ہے اور میں مائک قبلہ شاہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں. آل نبی اولاد علی ہے، لیکن آخری شعر حضور کی آمد کے حوالے سے توجہ ہے نا. ایک باری ذرا آنکھوں تاں سبحان اللہ، زور لائی تاکھو نا سبحان اللہ. نعرہ رسالت. کوئی بندہ کھلتا یا بیٹھا ماڑے سرکار نے نظر اچھا ذرا دو ہاتھ چاہیتا ہے. نعرہ رسالت پاوے پلے کوئی عمل نہیں، غم نہ کر تو کوئی عمل نہیں. تیرے سر تے ہے فروغی، میرے سر تے ہے فروغی، تیرے سر تے ہے فروغی. لاج تیری نبھان والا، تیرے سر تے ہے فروغی. لاج تیری نبھان والا. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان چپ نہ رہے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. درد بنڈنا ماڑیاں دے، درد بنڈنا ماڑیاں دے، روندیاں نو ہسان والا. درد بنڈنا ماڑیاں دے، روندیاں نو ہسان والا. آ گیا ہے نور لے کے، آ گیا ہے نور لے کے، ظلمتاں نو مٹان والا. حضور جانتے ہیں حدود طاہر صدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے مولا. حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا تو روح امین کہنے لگے. پہنچ کے سدرا تو روح امین کہنے لگے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے جن جن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے جن جن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. انہیں
کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔